बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ आलम का मुताला किया जाए तो ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़िह होती है कि हर दौर में अहले हक़ बातिल क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ बरसरे पेकार रहे हैं। सफ़ात तारीख़ में बद्र हुनैन, कादसिया व यरमूक, ईरान व रोम, अफ़ग़ानिस्तान व हिंदुस्तान, शाम व इराक़, फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस की फतूहात के ज़रिए नमूने आज भी मौजूद हैं। हक़ व बातिल का ये मार्का क़यामत तक यूं ही चलता रहेगा और ख़ुरूज दज्जाल इन्हीं मार्कों के तनाज़ुर में होगा। एक तरफ मुट्ठी भर मुसलमान पहाड़ की चोटी पर महसूर होंगे और दूसरी तरफ इस दौर का सबसे बड़ा फितनागर अपने लाओ लश्कर समेत उनका मुहासरा किए होगा। फितने दज्जाल मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा फितना होगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक अल्लाह की मखलूक में फितने दज्जाल से बड़ा फितना कोई और नहीं होगा। इस फितने की शिद्दत इस कदर ज़्यादा है कि हर नबी ने अपनी कौम को और अंबिया बनी इसराइल ने बनी इसराइल को बतौर ख़ास फितने दज्जाल से आगाह किया है। प्यारे साथियों, मैं ये आपको बताती चलूँ कि यहूदियत के मौजूदा सहाइफ में से दानियाल वो किताब है जिसमें दज्जाल का तज़किरा सराहत से मिलता है। वहाँ पर कुछ यूँ लिखा है, फिर मैंने रात को ख्वाब में देखा कि चौथा हैवान होलनाक, हैबतनाक और निहायत ज़बरदस्त है। उसके दांत लोहे के और बड़े बड़े थे। वो निगल जाता और टुकड़े टुकड़े करता था और जो कुछ बाकी बचता उसको पाँव से लताड़ता था। प्यारे साथियों, इसी तरह मसीहत के मजहबी अदब में दज्जाल का जिक्र यूहन्ना के खतूत में वाज़िह तौर पर मिलता है, जहां उसे मुखालफत मसीह एंटी क्राइस्ट के नाम से याद किया गया है। किताबे यूहन्ना में कुछ इस तरह लिखा है कि ऐ लड़कों, ये आखिर वक्त है और जैसा कि तुमने सुना है कि मुखालफ मसीह एंटी क्राइस्ट आने वाला है, इसके मुआफिक अब भी बहुत से मुखालिफ मसीह पैदा हो गए हैं। प्यारे साथियों, लेकिन अम्र वाक़या ये है कि यहूदियत में दज्जाल का मामला खासा उलझा हुआ है। यहूद के नज़दीक जंग या जूज माजूज के बाद ज़मामे कार उनके पास आएगी और वो मसीह मौत के ज़रिए दुनिया पर काबिज़ होंगे, लेकिन मसीह मौत से मुराद उनके हाथ दज्जाल है। मसीह को अपनी दास्त में कत्ल कर चुके हैं। अब हम कुछ बात करते हैं क़यामत पर। जैसा कि हम जानते हैं, क़यामत आने से पहले कुछ निशानियां ज़ाहिर होंगी। क़यामत के बारे में कुरान मजीद में इरशाद होता है, आपसे पूछते हैं कि क़यामत कब आएगी, तो आप कह दीजिए कि इसकी खबर मेरे रब के पास है। और एक और जगह इरशाद होता है, और वो कहते हैं कि क़यामत कब आएगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि अजब नहीं, करीब ही आ लगी हो। प्यारे साथियों, एक मर्तबा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मौजूदगी में आदमी की शक्ल में तशरीफ़ लाए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के बारे में सवाल किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत का इल्म सवाल किए गए यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल करने वाले यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से ज़्यादा नहीं, अलबत्ता मैं तुम्हें क़यामत के अलामात बताता हूँ। फरमाया, औरत का अपना मालिक जनना, नंगे पाँव फिरने वालों का हाकिम बनना और बकरियां चराने वालों का बड़ी इमारतें तामीर करना क़यामत की निशानियों में से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त गुजरने के साथ साथ उम्मत में पैदा होने वाली गुमराहियों की निशानदेही फरमाई है। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म उठ जाएगा, जहालत आम हो जाएगी, शराब का बकसरत इस्तेमाल होगा, खुल्लम खुल्ला ज़ना होगा। दूसरी किस्म की अहादीस वो हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त गुजरने के साथ साथ बाज़ तब्दीलियों का जिक्र फरमाया है। मसलन सरज़मीन अरब में चरागाहों का बनना और नहरों का जारी होना, दौलत की फरवानी होना वगैरह।
تیسری قسم ان احادیث کی ہے جن میں قیامت کا بالکل قریب ظاہر ہونے والے واقعات بیان کیے گئے ہیں، مثلاً امام مہدی کا ظہور، آمد دجال، یاجوج ماجوج کا خروج وغیرہ۔ پیارے ساتھیوں، ہم نے علامات قیامت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ علامات ہیں جو ظہور امام مہدی، خروج دجال اور نزول عیسیٰ سے پہلے وقوع پذیر ہوں گی، اور دوسری وہ جو ان کے بعد ظاہر ہوں گی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے محلات میں سے ایک محل پر چڑھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جو میں دیکھتا ہوں کیا تم دیکھتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی قبر پر گزرے گا تو کہے گا، کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے جن میں جہالت چھا جائے گی، علم، دین اٹھ جائے گا اور حرج یعنی خون ریزی عام ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی تمہاری طرح مجھے بھی اس کا علم نہیں، لیکن میں تجھے اس کی بعض نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ جب عورت اپنا مالک یعنی نافرمان اولاد جنے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ جب ننگے پاؤں ننگے بدن والے لوگوں کے سردار بنے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور جب بکریوں کے چرواہے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کریں تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قیامت کا وقت ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، بارش وہی برساتا ہے، ماؤں کے رحموں میں جو کچھ ہے اسے بھی وہی جانتا ہے، کوئی شخص نہیں جانتا کل وہ کیا کرے گا، نہ ہی کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس جگہ فوت ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی: جان پہچان کے لوگوں کو سلام کرنا، تجارت کا عام ہونا، حتیٰ کہ بیوی اپنے شوہر کی تجارت میں مددگار ہوگی، قطع رحمی، جھوٹی گواہی دینا، سچی گواہی کو چھپانا، قلم کا ظاہر ہونا۔ پیارے ساتھیوں، حضور پاک کی ایک اور حدیث پیش خدمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک برپا نہ ہوگی جب تک فتنے ظاہر نہ ہوں، جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی، تجارتی مراکز عام ہو جائیں گے، وقت گھٹ جائے گا، حرج بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ عرض کیا گیا، حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قتل کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم میں جانے والی 2 قسمیں ایسی ہیں جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی۔ ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیل کے دموں کی طرح کے کوڑے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو یعنی اپنی رعایا کو ماریں گے۔ دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں، مردوں کو بہکانے والیاں اور خود بہکنے والیاں۔ ان کے بال سرپختی اونٹوں کی کوہان کی طرح بالوں میں اونچے جوڑے لگانے کی وجہ سے ایک طرف جھکے ہوں گے۔ ایسی عورتیں نہ جنت میں جائیں گی نہ جنت کی خوشبو سونگھیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو طویل مسافت سے آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا،
وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو عورت کو اپنا حاکم بنا لے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت پہلی امتوں کے طور طریقے اختیار نہ کر لے۔ اگر وہ ایک بالش چلیں گے تو تم بھی ایک بالش چلو گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اگلی امتوں سے مراد آتش پرست اور عیسائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بچنے کے بارے میں فرمایا، نیک بخت وہی ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، نیک بخت وہی ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، نیک بخت وہی ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، اور جو فتنوں میں آزمایا گیا اور اس نے صبر کیا، اس کے کیا ہی کہنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بعثت اور قیامت دونوں اس طرح قریب ہیں جیسے دونوں انگلیاں۔ کلمہ شہادت اور درمیانی انگلی کو اونچا کر کے اشارے سے بتایا۔ پیارے ساتھیوں، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاند کا پھٹنا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ تعالیٰ دین کا علم بندوں سے چھین کر ختم کرے گا، بلکہ علماء کی موت سے علم دین ختم کر دے گا، حتیٰ کہ جب ایک بھی عالم نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما یعنی سردار بنا لیں گے، ان سے مسئلے دریافت کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے مال اس قدر بڑھ جائے گا اور دولت اتنی عام ہو جائے گی کہ ایک آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر نکلے گا لیکن اسے لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور سرزمین عرب سرسبز و شاداب چرگاہوں اور نہروں سے بھر جائے گی۔ پیارے ساتھیوں، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتاتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اس امت کے آخری لوگوں میں زمین میں دھسنے، شکلیں مسخ ہونے اور آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسنے کے واقعات ہوں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان قریب فرات میں ایک سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا، لوگ جب سنیں گے اس طرف چل پڑیں گے۔ جو لوگ اس وقت فرات پر موجود ہوں گے وہ کہیں گے، اگر ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا تو وہ سارے کا سارا پہاڑ ہی لے جائیں گے، چنانچہ اس پر لڑائی ہوگی اور 99% لوگ مارے جائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً ایمان سمٹ کر اس طرح مدینے میں آ جائے گا جس طرح سانپ سمٹ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتلاتے ہوئے فرمایا، یاجوج ماجوج ہر روز دیوار کھودتے ہیں، جب وہ اتنی کھود لیتے ہیں کہ سورج کی شعاعیں نظر آ جائیں تو ان کا بادشاہ کہتا ہے کہ اب واپس چلو، باقی کل کھودیں گے، چنانچہ وہ لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دیوار کو دوبارہ اصلی حالت میں لوٹا دیتا ہے۔ جب ان کی قید کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں پر ظاہر کرنا چاہے گا تو وہ دیوار کھودیں گے، حتیٰ کہ انہیں سورج کی شعاعیں نظر آنے لگیں گی تو ان کا بادشاہ ان سے کہے گا، اچھا اب چلو، باقی انشاءاللہ کل کھودیں گے، اور جب انشاءاللہ کہیں گے تب وہ اگلے روز پلٹیں گے تو دیوار کو اسی حالت پر پائیں گے جس پر اسے گزشتہ رات چھوڑا تھا، پھر کھدائی شروع کر دیں گے اور باہر نکل آئیں گے، پانی ختم کر ڈالیں گے، لوگ اپنے اپنے قلعوں میں پناہ لیں گے، پھر وہ اپنے نیزے آسمان کی طرف پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر زمین پر گریں گے، اور یاجوج ماجوج کہیں گے، ہم نے زمین والوں کو بھی مغلوب کر دیا اور آسمان والوں پر بھی غالب آ گئے۔ تب اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرما دے گا اور زمین کے جانور اور مویشی ان کی لاشوں کا گوشت اور چربی کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہو جائیں گے۔ پیارے ساتھیوں، دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد خلافت میں ہی یاجوج ماجوج نکلیں گے
ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ ان کی نصف تعداد بحیرہ طبریہ کا سارا پانی پی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے۔ اس دوران یاجوج ماجوج باقی لوگوں کو قتل کر ڈالیں گے۔ اہل زمین کو قتل کرنے کے بعد وہ اپنے تیر آسمانوں کی طرف پھینکیں گے۔ تیر خون آلود زمین پر گریں گے تو یاجوج ماجوج کہیں گے کہ انہوں نے آسمانی مخلوق کو بھی قتل کر دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کو قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجے گا۔ میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں کہ ان سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں، لہٰذا آپ میرے مسلمان بندوں کو کوہ طور کی پناہ میں لے جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالے گا تو وہ ہر اونچائی سے نکل بھاگیں گے۔ ان کا پہلا حصہ بحیرہ طبریہ پر پہنچے گا تو کہے گا، کبھی اس سمندر میں پانی تھا یا نہیں؟ پھر آگے چلیں گے یہاں تک کہ اس پہاڑ تک پہنچ جائیں گے کہ جہاں درختوں کی کثرت ہے، یعنی بیت المقدس، اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا، اب آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں گے۔ چنانچہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے تیر خون آلود واپس پلٹا دے گا اور وہ سمجھ لیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مسلمان ساتھی تھی کوہ طور پر محصور ہوں گے، حتیٰ کہ ایک بیل کا سر 100 دینار سے بہتر ہوگا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت سے نجات کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پر ایک عذاب بھیجے گا، ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا فرما دے گا جس سے وہ سارے کے سارے اس طرح یکدم مر جائیں گے جس طرح ایک آدمی مرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے واپس تشریف لائیں گے، لیکن زمین پر ایک بالش بھر جگہ یاجوج ماجوج کی لاشوں سے خالی نہیں پائیں گے، جن سے بدبو اور سران اٹھ رہی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمائیں گے، یعنی دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جس کی گردنیں بڑے بڑے اونٹوں کے برابر ہوں گی۔ وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہاں لے جا کر پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش فرمائے گا جو ہر گھر اور خیمے تک پہنچے گی اور زمین کو دھو ڈالے گی، یہاں تک کہ اسے کسی باغ کی مانند بدبو سے پاک صاف کر دے گی۔ پیارے ساتھیوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاجوج ماجوج آدم کی اولاد میں سے ہیں، اگر وہ آبادیوں میں بھیج دیے جائیں تو لوگوں کے اسباب زندگی معیشت برباد کر دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کا کچھ حلیہ اس طرح بتایا ہے۔ حدیث بیان ہوتی ہے، تم لوگ کہہ رہے ہو کہ اب دشمن نہیں رہا، حالانکہ تم لوگ ہمیشہ اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے رہو گے، حتیٰ کہ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے، چوڑے چہروں والے، چھوٹی آنکھوں والے اور سرخ مائل سیاہ بالوں والے، ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، کے چہرے چمڑا بھری ڈھال جیسے موٹے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی: جان پہچان کے لوگوں کو سلام کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم روم کے عیسائیوں سے صلح کرو گے اور دونوں مل کر ایک دشمن سے لڑو گے، جو تمہارے پیچھے ہوگا تم لوگ فتح حاصل کرو گے، غنیمت حاصل کرو گے اور سلامتی کے ساتھ واپس آؤ گے، اور ایک ٹیلوں والے میدان میں پڑاؤ ڈالو گے، وہاں ایک عیسائی صلیب بلند کر کے کہے گا کہ صلیب کو فتح ہوئی۔ مسلمانوں میں سے ایک آدمی اس پر غضبناک ہو کر عیسائی کو مارے گا، جس پر اہل روم عہد شکنی کریں گے اور دوسرے عیسائیوں کو جنگ کے لیے اکٹھا کریں گے۔ دوسری طرف مسلمان تنہا رہ جائیں گے اور شہید ہوں گے۔ ایک اور روایت میں اس طرح بیان ہوتا ہے کہ اہل روم اور تمہارے درمیان صلح ہوگی، پھر اہل روم تمہارے ساتھ غداری کریں گے اور تمہارے مقابلے میں 80 جھنڈوں یعنی 80 ممالک کے ساتھ فوج لے کر آئیں گے۔ ہر جھنڈے کے نیچے
12,000 فوج ہوگی۔ دجال کے ظہور سے پہلے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان 4 دن شدید خونریز جنگ ہوگی۔ پہلے 3 دن مسلمان مغلوب اور عیسائی غالب ہوں گے۔ چوتھے دن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے اور عیسائیوں کو شکست ہوگی۔ یہ جنگ اس قدر خونریز ہوگی کہ اس سے پہلے ایسی خونریز جنگ کسی نے نہ دیکھی ہوگی۔ 99% لوگ مارے جائیں گے اور اس جنگ کے فوراً بعد دجال کا ظہور ہوگا، جس کی خبر لانے کے لیے مسلمان 10 آدمیوں کو گھوڑوں پر روانہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ میں ان سواروں اور ان کے باپوں کے نام جانتا ہوں، ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی پہچانتا ہوں۔ اس روز روئے زمین کے سب سے بہتر سوار ہوں گے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی قیادت امام مہدی کریں گے۔ یہ اس قدر خوفناک جنگ ہوگی کہ 100 میں 99 اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہ جنگ 4 دن جاری رہے گی۔ اس کے بعد امام مہدی فتح قسطنطنیہ یعنی استنبول کے لیے روانہ ہوں گے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہمیشہ سے زیر بحث رہا ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر قرآن کریم میں صراحتاً تو نہیں، البتہ 1-2 آیتوں میں ان کی طرف اشارہ ضرور پایا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 114۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، اور ان لوگوں یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے دنیا میں رسوائی خروج مہدی سے کی گئی ہے۔ اسی طرح ابن کثیر نے آیت قرآنی المائدہ بیان کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: بلا شبہ اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان میں 12 سردار مقرر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 12 کے 12 خلفاء قریش میں سے ہوں گے، جو لوگوں میں حق اور انصاف کو قائم کریں گے۔ لیکن اس حدیث سے یہ لازم نہیں ہوتا کہ وہ 12 خلفاء یکے بعد دیگر لگاتار آئیں گے، بلکہ ان میں 4 تو بالترتیب خلفائے اربعہ یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالاتفاق علماء امت العمرہ، اور عمر بن عبد العزیز بھی ان میں شامل ہیں۔ نیز بنو عباس کے بعض خلفاء بھی ان میں سے ہیں، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ سب خلیفہ نہ ہو جائیں، اور اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان 12 خلفاء میں امام مہدی بھی شامل ہیں، جن کے متعلق احادیث میں بشارت آتی ہے۔ امام مہدی کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا ہوگا، اور ان کے والد کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا ہوگا، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زمانے کا صرف 1 دن بچے اور مہدی نہ آئے، علامات قیامت پوری ہو جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ میرے گھر والوں میں سے ایک آدمی کو بھیج کر رہیں گے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے اور بیان کیا ہے: ایک لشکر بیت اللہ شریف پر حملہ کرنے کی نیت سے جب بیدا کے مقام پر پہنچے گا تو پہلے اس لشکر کا قلب زمین میں دھسے گا، تو آگے کا حصہ پچھلے حصے کو مدد کے لیے پکارے گا، لیکن سب کے سب زمین میں دھس جائیں گے سوائے ایک قاصد کے۔ وہی واپس جا کر لوگوں کو خبر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کی خلافت کا انتظام ایک ہی رات میں فرما دیں گے۔ امام مہدی کے بارے میں یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ ان کی پیشانی کشادہ ہوگی، ناک اونچی ہوگی، عدل و انصاف سے وہ دنیا کو بھر دیں گے، ظلم کا خاتمہ کر دیں گے، اور ان کی حکومت 7 سال تک رہے گی۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور امام مہدی کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ حدیث میں کچھ اس طرح بیان ہوتا ہے: میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا، وہ گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام
آسمان سے نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گزارش کرے گا تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے، نہیں، تم خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے امام ہو۔ یہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اعزاز ہے۔ امام مہدی کے زیر قیادت مسلمانوں اور رومیوں یعنی مسیحیوں کے درمیان خونریز جنگ ہوگی، جس میں بالآخر مسلمانوں کو فتح مبین ہوگی۔ اس کے بعد امام مہدی قسطنطنیہ استنبول پر حملہ کریں گے۔ یہ شہر صرف نعرہ تکبیر بلند کرنے سے ہی فتح ہو جائے گا۔ استنبول کی فتح کے بعد کچھ عرصہ ہی گزرے گا کہ دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دجال کے خلاف صف بندی کر رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے۔ ان کے دور حکومت میں مکمل عدل و انصاف ہوگا۔ خلیفہ مہدی کے زمانے میں دولت کی اس قدر فراوانی ہوگی، وہ عوام میں بالحساب و کتاب تقسیم ہوگی۔ آپ کی خلافت کی مدت 7 یا 8-9 سال ہوگی۔ بعد ازاں آپ کی وفات ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھا کر دفن فرما دیں گے۔ دجال کا ظہور قیامت کی 10 بڑی علاماتوں میں سے ایک علامت ہے اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آدم سے لے کر قیامت تک اللہ کی مخلوق میں دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں۔ پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دجال کے فتنے سے بچے رہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر نماز میں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دجال کو بہت سی طاقتیں دی گئی ہوں گی۔ وہ جب چاہے گا بارش کر دے گا، وہ جانور موٹے تازہ ہو جائیں گے، ان کا دودھ بڑھ جائے گا، زمین کو حکم دے گا تو وہ خزانے باہر نکال دے گی، آدمی کو قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا حکم دے گا تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ اس طرح کے غیر معمولی اختیارات دکھانے کے بعد وہ لوگوں سے مطالبہ کرے گا کہ مجھے اپنا رب مانو۔ کئی ضعیف ایمان والے اس سے مروب ہو کر اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے۔ دجال بڑی تیزی کے ساتھ دنیا کا چکر لگائے گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ دجال دمشق پہنچے گا تو امام مہدی پہلے سے دمشق میں موجود ہوں گے اور دجال کے ساتھ آخری معرکہ لڑنے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ اسی دوران نماز فجر سے پہلے 2 فرشتوں کی مدد سے عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر نازل ہوں گے۔ امام مہدی کی ابتدا میں نماز فجر ادا کریں گے۔ اس وقت دجال 70,000 یہودیوں کے لشکر سے محاصرہ کیے ہوگا۔ اسلامی فوج کی قیادت اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی۔ آپ دجال کے لشکر پر حملہ کریں گے۔ گھمسان کی جنگ ہوگی اور لد کے مقام پر دجال گرفتار ہو جائے گا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے سے اسے قتل کریں گے۔ دجال کے قتل کے بعد مسیحیت اور یہودیت ختم ہو جائے گی۔ ساری دنیا میں صرف ایک ملت اسلامیہ باقی رہ جائے گی۔ دجال بے شک جھوٹا مسیح ہوگا اور بے شک اس کا فریب، جادو اور جھوٹ ہے۔ وہ یہود میں سے ہوگا۔ اس کا خروج اس امت کے آخری زمانے میں ہوگا۔ اسے یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ حق کو باطل میں لائے گا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ زمین میں اپنی جماعت اور لوگوں پر اپنے کفر کی وجہ سے چھا جائے گا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ربوبیت کا دعویٰ کرے گا۔ یہ سارے معنی قریب قریب ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال مشرق کی زمین سے نکلے گا جس کا نام خراسان ہے۔ چمڑا بھری ڈھالوں جیسے چہروں والے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ پیارے ساتھیوں، ہمارے ذہن میں یہ بھی سوال ابھرتا ہے کہ دجال کہاں ہے؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دجال بحر ہند کے کسی نامعلوم جزیرے پر زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آگاہ رہو، دجال شام یا یمن کے سمندر میں موجود ہے۔ پھر فرمایا نہیں، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے،
وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو کانے اور جھوٹے دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ آگاہ رہو، وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں ایسی بات نہ بتاؤں جو اس سے پہلے کسی نبی نے اپنی امت کو نہ بتائی ہو؟ وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور وہ اپنے ساتھ جنت اور جہنم جیسی چیزیں لے کر آئے گا۔ جسے وہ جنت کہے گا دراصل وہ جہنم ہوگی، اور جسے وہ جہنم کہے گا وہ دراصل جنت ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شہر ایسا نہیں جس میں دجال داخل نہ ہو سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ فرشتے مکہ اور مدینہ کے راستوں پر صفیں باندھے کھڑے ہوں گے اور ان دونوں شہروں کی حفاظت کریں گے۔ دجال مدینہ منورہ کی سنگلاخ زمین تک پہنچے گا تو 3 بار زلزلہ آئے گا، اور مدینہ منورہ میں موجود تمام کافر اور منافق ڈر کر دجال کے پاس چلے جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندوں، ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا، دجال کتنی مدت تک زمین میں رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 40 روز، جن میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینہ کے برابر، اور تیسرا روز ہفتے کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد 37 روز تمہارے شب و روز کے برابر ہوں گے۔ پھر ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا دن جو سال کے برابر ہوگا اس میں 1 دن کی 5 نمازیں ہی کافی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اپنے روز و شب کا اندازہ کر کے سال بھر کی نمازیں پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایران کے شہر اصفہان کے 70,000 یہودی سیاہ چادریں اوڑھے دجال کا ساتھ دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گے، جس میں مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپا ہوگا تو پتھر یا درخت بولے گا، اے مسلمان، اللہ کے بندے، ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے قتل کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غرقد کا درخت ایسا نہیں کرے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ 2 جماعتوں کو اللہ تعالیٰ آگ سے محفوظ فرمائے گا، ایک جماعت وہ جو ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گی، اور دوسری جماعت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کرے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتاتے ہیں کہ مدینہ کے لوگ مسیح دجال سے مرعوب نہیں ہوں گے۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے۔ مکہ مکرمہ میں بھی دجال داخل نہیں ہو سکے گا، اس کی حفاظت پر بھی اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر فرما دیں گے۔ خراسان سے نکلنے کے بعد دجال مدینہ منورہ کا قصد کرے گا، اور پہاڑ کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی فرشتے اس کا منہ شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہیں ہلاک ہوگا۔ دجال پر چونکہ مدینہ میں داخل ہونا حرام کر دیا گیا ہے، لہٰذا وہ مدینہ سے باہر ایک سنگلاخ زمین پر اترے گا۔ اس وقت مدینہ والوں میں سے سب سے بہتر آدمی دجال کے پاس جائے گا اور کہے گا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی دجال ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ دجال لوگوں سے مخاطب ہو کر کہے گا، اگر میں اس آدمی کو قتل کر دوں پھر زندہ کر دوں تو کیا تمہیں میرے اعلیٰ ہونے میں کوئی شک رہ جائے گا؟ لوگ کہیں گے نہیں۔ چنانچہ دجال اسے قتل کرے گا پھر زندہ کرے گا۔ وہ آدمی کہے گا، واللہ، اب تو مجھے اور بھی زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ دجال اسے دوبارہ قتل کرنا چاہے گا لیکن نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس تشریف لائیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے
فتنہ دجال سے بچا لیا ہوگا۔ انہیں تسلی دیں گے اور انہیں ان درجات سے آگاہ کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں تیار کیے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہوں گے، شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، 45 سال تک زندہ رہیں گے، پھر فوت ہوں گے اور میری قبر کے ساتھ ہی دفن ہوں گے۔ قیامت کے روز میں اور عیسیٰ اکٹھے ابو بکر اور عمر کے ساتھ اور عمر کے درمیان اٹھیں گے۔ ایک اور حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور مسلمانوں کو نماز پڑھائیں گے۔ پھر جب اللہ کا دشمن دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو یوں گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ دیتے تب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خوف سے گھل گھل کر مر جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کرائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے پر دجال کا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ پے در پہ آپ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کی گئی اور ان میں یاجوج ماجوج کا بھی ذکر کیا گیا کہ یاجوج ماجوج کا ظہور بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد تمام انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوں گے اور نہایت سکون و آرام سے زندگی بسر ہو رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائیں گے کہ میں ایک ایسی قوم نکالنے والا ہوں جس کے ساتھ کسی کو مقابلے کی طاقت نہیں ہے، آپ میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جائیں۔ اس قوم سے یاجوج ماجوج کی قوم مراد ہے، جیسا کہ اس کا پہلے ذکر بتایا جا چکا ہے۔ پیارے ساتھیوں، یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ یہ قوم یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہے۔ شمال کی طرف بحر منجمد سے آگے یہ قوم آباد ہے۔ ان کی طرف جانے والا راستہ پہاڑوں کے درمیان ہے، جس کو حضرت ذوالقرنین نے تانبا پگھلا کر لوہے کے تختے جوڑ کر بند کر دیا تھا۔ یہ بڑی طاقتور قوم ہے، دو پہاڑوں کے درمیان نہایت مستحکم آہنی دیوار کے پیچھے بند ہے۔ قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ کر گر پڑے گی اور یہ قوم باہر نکل آئے گی، ہر طرف پھیل جائے گی اور فساد برپا کرے گی۔ یاجوج ماجوج آہنی دیوار ٹوٹنے کے بعد ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب ان کی پہلی جماعت بحیرہ طبریہ پر سے گزرے گی اور اس کا سارا پانی پی جائے گی، جب دوسری جماعت گزرے گی تو کہے گی یہاں کا بھی پانی تھا۔ یاجوج ماجوج کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان بڑی تکلیف میں ہوں گے۔ کھانے کی قلت کا یہ عالم ہوگا کہ بیل کا سر 100 دینار سے بھی قیمتی اور بہتر سمجھا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک بیماری پیدا کر دیں گے جس سے وہ سارے مر جائیں گے اور زمین بدبودار تعفن سے بھر جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے جو ان کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گے پھینک دیں گے۔ پھر موسلادھار بارش برسے گی۔ کوئی مکان یا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہوگا جہاں پر یہ بارش نہ پہنچے گی۔ وہ بارش پوری زمین دھو کر صاف و شفاف کر دے گی اور بدبو ختم ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ بھی قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ایک بڑی علامت ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ دھوئیں کے ظاہر ہونے اور زمین دھس جانے کے واقعے کے بعد ذی الحجہ کے مہینے میں 10ویں ذی الحجہ کے بعد اچانک ایک رات بہت لمبی ہوگی کہ مسافروں کے دل گھبرا کر بے قرار ہو جائیں گے، بچے سو سو کر اکتا جائیں گے، جانور باہر کھیتوں میں جانے کے لیے چلانے لگیں گے، تمام لوگ ڈر اور گھبراہٹ سے بے قرار ہو جائیں گے۔ جب 3 راتوں کے برابر وہ رات ہو چکے گی تو سورج ہلکی روشنی کے ساتھ مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا اور سورج کی حالت ایسی ہوگی جیسے اس کو گرہن لگا ہوتا ہے۔ اس وقت توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ سورج آہستہ آہستہ اونچا ہوتا جائے گا۔ جب اتنا اونچا ہوگا جتنا دوپہر سے کچھ پہلے ہوتا ہے
تو واپس مغرب کی طرف غروب ہونا شروع ہو جائے گا اور معمول کے مطابق غروب ہو جائے گا۔ پھر حسب معمول طلوع و غروب ہوتا رہے گا۔ مغرب سے سورج طلوع ہونے کے واقعے کے 120 سال بعد قیامت کے لیے سور پھونکا جائے گا۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا۔ اس کا ذکر قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ مغرب سے سورج طلوع ہونے کے واقعے کے کچھ ہی روز بعد مکہ مکرمہ میں واقع پہاڑ صفا پھٹے گا اور اس سے ایک عجیب و غریب جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور بڑی تیزی کے ساتھ ساری زمین پہ پھر جائے گا۔ اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ ایمان والوں کی پیشانی پر حضرت موسیٰ کے عصا سے ایک نورانی لکیر کھینچ دے گا جس سے ان کا چہرہ روشن ہو جائے گا، اور کافروں کی ناک یا گردن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگا دے گا جس سے اس کا چہرہ میلا ہو جائے گا۔ لوگوں کے مجمع میں ایمان والوں کو کہے گا یہ ایماندار ہیں، اور کافر کے بارے میں کہے گا یہ کافر ہے۔ اس کے بعد وہ غائب ہو جائے گا۔ جانور والے واقعے کے کچھ ہی روز بعد جنوب کی طرف سے ایک ٹھنڈی اور نہایت فرحت بخش ہوا چلے گی جس سے تمام مسلمانوں کی بغل میں کچھ نکل آئے گا جس سے وہ سب مر جائیں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی مسلمان کسی غار میں چھپا ہوا ہوگا اس کو بھی یہ ہوا پہنچے گی اور وہ وہیں مر جائے گا۔ اب روئے زمین پر کوئی مسلمان نہیں ہوگا، سب کافر ہوں گے اور شر الناس یعنی برے لوگ رہ جائیں گے۔ جب سارے مسلمان مر جائیں گے اور روئے زمین پر صرف کافر رہ جائیں گے یا بدکار رہ جائیں گے، اس وقت ساری دنیا میں حبشیوں کا غلبہ ہو جائے گا اور انہی کی حکومت ہوگی۔ قرآن کریم دلوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا، حج بند ہو جائے گا، دلوں سے خوف خدا اور شرم و حیا بالکل اٹھ جائے گی، لوگ برسر عام بے حیائی کریں گے، بیت اللہ شریف کو شہید کر دیا جائے گا۔ حبشہ کا رہنے والا چھوٹی پنڈلیوں والا ایک شخص بیت اللہ شریف کو گرائے گا۔ پیارے ساتھیوں، قیامت کی علامات کبریٰ میں سے آخری علامت آگ کا نکلنا ہے۔ قیامت کا سور پھونکنے جانے سے پہلے زمین پر بت پرستی اور کفر پھیل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے شام میں جمع ہونے کے اسباب پیدا ہوں گے۔ شام میں حالات اچھے ہوں گے، لوگ وہاں کا رخ کریں گے۔ پھر یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ارض محشر یعنی شام کی طرف ہانکے گی۔ جب سب لوگ ملک شام میں پہنچیں گے تو یہ آگ غائب ہو جائے گی۔ اس کے بعد عیش و آرام کا زمانہ آئے گا، لوگ مزے سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ کچھ عرصہ اسی حالت میں گزرے گا کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین، ان تمام علامات کے واقع ہو جانے کے بعد عیش و آرام کا زمانہ آئے گا۔ محرم کی 10 تاریخ اور جمعے کا دن ہوگا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ 2 آدمیوں نے کپڑا پھیلا رکھا ہوگا، اس کو سمیٹ نہ سکے گا اور نہ ہی خرید و فروخت کر سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ لے جائے گا اور اسے پی بھی نہ سکے گا۔ ایک شخص نوالا منہ کی طرف لے جا رہا ہوگا اور اسے منہ میں ڈال نہ سکے گا۔ قیامت حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے برپا ہوگی، جس کی آواز پہلے ہلکی اور پھر اس قدر ہیبت ناک ہوگی کہ اس سے سب جاندار مر جائیں، زمین و آسمان پھٹ جائیں گے، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے جس سے سب زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پیارے دوستوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک اینڈ شیئر دا ویڈیو اینڈ آلسو کمنٹ آن دس ویڈیو۔ تھینک یو۔ جزاک اللہ خیر۔